वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल है, गैर यकीनी भी कहा जा सकता है जो ये सारी सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ तो जो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इलेक्शंस हैं उनके बारे में हमें कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुकूमत की तरफ से दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत ने अब ये फैसला किया गुज़िश्ता दिनों में कि शौकत तरीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उन पर भी न सिर्फ मुकदमा बनेगा और बल्कि उनको गिरफ्तार करने की भी इजाज़त जो है वो हुकूमत ने दे दी। इसका जो बाकायदा ऐलान था वो जो वज़ीरे दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, FIA ने गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी जो हुकूमत ने दे दी। इसके साथ साथ आज ही ये ख़बर आई है कि जो FIA की साइबर क्राइम विंग है उसने मुकदमा दर्ज कर लिया है इस सारे मामले पर शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए जो दूसरा बड़ा चैलेंज है कि ऑब्वियसली तनकीद उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगी, शोर भी मचेगा, और दूसरा जो चैलेंज है वो मुआशी है। इस वक्त IMF से मुज़ाकरात जो हैं आज दोबारा शुरू होने हैं, ऑनलाइन ऑब्वियसली ये होंगे, मगर और इसी हवाले से अब ये इत्तलात भी आ रही हैं कि टैक्सेस जो लगाने हैं IMF की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत उस पर काम कर रही है। इसके साथ साथ ये इत्तलात भी आ रही हैं कि बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी, फौरन बढ़ाई जाएंगी, और उसकी वजह से जो ऑब्वियसली कीमतों पे फ़र्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ेगा, वो हुकूमत के लिए एक जनरली बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा करेगी। इसका इतराफ़ मरियम नवाज़ साहिबा जो आजकल ऑब्वियसली वर्कर्स से मुलाकात कर रही हैं, उन्होंने पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करना है, इस्लामाबाद में मौजूद थी ओवर द वीकेंड, उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम जो है वो चलाना है, मगर बहुत उसकी वजह से मुश्किलात भी हैं। अहम चीज़ ऑब्वियसली ये है कि इमरान खान साहब भी जो है वो मुतहरिक तो है ही सही इन अ वे, उन्होंने भी वीकेंड पे जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया उससे बहुत हेडलाइंस बनी। उसमें उन्होंने ये कहा, यू टर्न एक और जिसको कहा जा रहा है उन्होंने लिया। उन्होंने कहा है कि जो रजीम चेंज थी या जो साजिश की गई उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो जनरल बाजवा ने की, उसमें अमेरिका का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो जनरल बाजवा ने ही अमेरिका को कन्विंस किया कि इमरान खान साहब एंटी अमेरिकन हैं और इसकी वजह से जो हुकूमत थी उसको तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि जो जनरल बाजवा थे वो सुपर किंग का उनको खिताब दिया कि सब फैसले वो कर रहे थे और इमरान खान साहब तो एक महज पंचिंग बैग थे जो सामने थे। इस सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई। वेलकम टू द शो सर। जी खुर्रम साहब, सर सबसे पहले ऑब्वियसली आज की जो वी कैन से सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि आप लोगों ने IMF के जो मुज़ाकरात हैं उनमें जो कमिटमेंट्स की हुई थी उस हवाले से अब गैस और बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इतलात मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जो गैस की कीमत है वो जनवरी से बढ़ाई जाएगी। सर, और टैक्सेस जो है उनकी कब तक तफसीलात सामने आएंगी? जो टैक्सेस भी आपने बढ़ाए हैं जो IMF ने प्री कंडीशंस लगाई हुई थी सर। जी, एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स को हम ले लेते हैं। पहला तो है गैस का मामला, उसकी तफसीलात वज़ीर ख़जाना जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह तो वो पेश कर देंगे। लेकिन गैस में भी जो हमारे गरीब तरीन सारफीन हैं उनके लिए बिजली जो गैस की कीमत है उसमें इजाफ़ा नहीं किया जा रहा। सिर्फ जो हैवी यूज़र्स हैं उनके लिए कुछ इजाफ़ा देखने में आएगा और दूसरा कुछ इंडस्ट्री की साइड पे भी इजाफ़ा देखने में आएगा। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल कंज्यूमर्स हैं जो 50 से 55% हैं उनके लिए गैस की कीमत में कोई इजाफ़ा नहीं किया जा रहा। दूसरी इसी तरह बिजली की जो बेस टैरिफ है जो पिछले साल मौसम सरमा में जिसको बढ़ाया गया था उसमें भी कोई तब्दीली नहीं की जा रही। सिर्फ वो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जिसको मौखर किया गया था पिछले साल
अगस्त और सितंबर में वो रिकवर किया जाएगा। और जो IMF से जो निगोसिएशन में जो मेन पॉइंट था, जब हमने उनको क्लियर कर दिया कि हम IMF का ही मुतालबा था जैसे पूरा किया गया पिछले साल, तो लिहाजा बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ाने में का कोई स्पेस नहीं है, वो हम कर चुके हैं जो हमें करना था। तो सिर्फ IMF का ये इसरार था कि जो मार्कअप हम रिकवर करते हैं, बहुत 43 पैसे PHL का मार्कअप, उसको 1 रुपये तक ले जाया जाए ताकि जो मार्कअप है वो रिकवर हो जाए। तो वो मार्कअप रिकवरी और जो FCA की रिकवरी वो है, लेकिन बिजली की जो बुनियादी कीमत है उसमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। तो तीसरा जो है वो टैक्सेशन का इशू। माफ करिएगा, अगर आपकी बात यहाँ काट सकूं तो सर, आज मीडिया रिपोर्ट्स थी कि आप स्टैगर करके 3 मर्तबा अब इस कीमत को बढ़ाएंगे। जी नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। ये नवंबर तक गालबन जो है कि एवरी क्वार्टर जो कीमत है वो बिजली की बढ़ेगी। जी नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। जो हमारी रूटीन में क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट होती है 3 महीने वाली, वो तो होगी, लेकिन उसमें कोई नया इजाफा नहीं। मसलन इस क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में सारफीन, तो जाहिर है इस मामले में हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज करना आसान होता है, लेकिन पिछले 4 महीने से सारफीन को हम बिलों में फ़ायदा दे रहे हैं, उनका बिल कम हो रहा है। जैसे हमने चूंकि अपनी फ्यूल एडजस्टमेंट को कंट्रोल किया हुआ है, तो हर महीने के बिल में आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत मिनिमल या 1 पैसे या 2 पैसे या चंद पैसे, या फिर जो है वो दिसंबर में हमने देखा कराची में सिर्फ कराची के लिए 10 रुपये 23 पैसे की फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी की गई फी यूनिट प्राइस में। तो ये जहाँ जहाँ तो हमारे पास स्पेस है वो हम सारफीन को एडवांटेज देते हैं। तो ये कहना है कि जी 3 स्टेजेस में होगा, नहीं, ये एक आर्जी तौर पर, मैं फिर दोहरा दूँ, जो गरीब तरीन कंज्यूमर्स हैं जिनके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मौखर किया गया था, उनसे अगले 6 महीने में ये वसूल किया जाएगा। इसी तरह जो बड़े कंज्यूमर्स हैं उनसे PHL का मार्कअप रिकवर किया जाएगा। और बजाय ये कि हम कहें कि ये कीमत बढ़ेगी, नवंबर में ये सब जो वसूलियां जब मुकम्मल हो जाएंगी तो ये हमारी जो बेस प्राइस है वही राइज रहेगी। तो ये सारी वसूलियां जो हैं ये आर्जी हैं और फिर ये ख़त्म हो जाएंगी। तो बट सर, आर्जी ही हो वसूलियां, मगर नवंबर तक ये आप करेंगे और उसकी वजह से जो बिजली मैं या मेरे कॉलीग्स अपने घरों में कंज्यूम कर रहे हैं वो उसकी कीमत बढ़ेगी तकरीबन 7 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट क्वांटम है वो वज़ीर ख़जाना जब इसके ऊपर अपनी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो उसमें बता देंगे, लेकिन 7 रुपए की जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा है और उसके करीब भी नहीं है। सर, अब टैक्सेस की आप बात कर रहे थे, वहां मैंने आपको रोका था। टैक्सेशन में कुछ हमें एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने हैं, उसमें भी पूरी कोशिश यही है बिजली और गैस की तरह कि जो हमारे गरीब तरीन कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर बोझ ना हो। जिन लोगों ने विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए हैं, ऑयल कंपनीज़ को, बैंक्स को और दूसरे कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर ये फोकस होगा टैक्सेशन का। और IMF ने तो बहुत बड़ा नंबर था वो तकरीबन, सर आप उन्होंने उनका तो जो ओरिजिनल टारगेट उन्होंने कहा था कि जी कोई 900 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएं, लेकिन उसके भी तकरीबन हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम निगोसिएशन में हमें कामयाबी अल्लाह ने दी है। तो वो फाइनेंस बिल गालिबन कल या परसों जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसके भी जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर रिवील कर देंगे। सर, वेरी क्विकली जस्ट अगेन, कि क्या GST में जो मुतालबा था IMF का कि उसको भी 1% से बढ़ाया जाए? जी, ये सारी तफसीलात हैं। बेहतर यही है कि वज़ीर ख़जाना जो कि कॉम्पिटेंट है इस मामले में वही बताएं। इस वक्त बताना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी जो फाइनल आई थिंक इसी का इंतज़ार हो रहा है कि फाइनेंस बिल जैसे इंट्रोड्यूस हो जाए वैसे ही एग्रीमेंट जो है उस पर दस्तखत हो जाएंगे। चलें, ठीक है सर। वेरी क्विकली बिफोर आई मूव ऑन टू पॉलिटिक्स, ये बताइएगा कि अब आप कब तक एक्सपेक्ट करें कि IMF का मसला जो है वो जो नेगोशिएशंस है वो फाइनलाइज हो जाएंगी? बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द मंथ? जी नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में 48 टू 72 आवर्स में ये मामला हल होना चाहिए। थर्सडे से फ्राइडे तक, इस हफ्ते के आखिर तक तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। सर, अब थोड़ी सी अगर सियासत की भी बात कर लें, एक तरफ तो मरियम नवाज साहिबा बहुत मुतहरिक है, वो वर्कर्स से मुलाकातें कर रही हैं,
تنقید بھی کر رہی ہیں. اگر جنرل باجوہ پہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو مریم نواز صاحبہ بھی انڈائریکٹلی کر رہی ہیں. یہ وہی 5 کا ٹولہ ہے جس پہ آپ تنقید کریں گے تو الیکشنز میں جائیں گے. از دیٹ دا اسٹریٹجی؟ نہیں، یہ تنقید نہیں ہے، یہ پاکستان کی بھیانک حقیقت ہے کہ جس طرح 2000 ان 2017 جب محمد نواز شریف کو ناحق اور ناانصافی کے فیصلے سے ڈسکوالیفائی کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے. تو اگر وہ لوگ جنہوں نے اس قسم کے غیر آئینی کام کیے یا کروائے، ان سب کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. نہیں، 5 کے ٹولے کا آپ نے نام لیا ہے، ڈزنٹ نیڈ ٹو، مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نام کھل کر مریم نواز صاحبہ لے رہی ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ یہ تنقید نہیں ہے. یہ اگر میں انگریزی زبان، دس از اے ریکننگ. ہمیں اس کا حساب لینا ہے کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اور پاکستان کی ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ جس قسم کی بھیانک توڑ مروڑ کی گئی مختلف حوالوں سے، اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں سے جواب لینا ہے. شوکت ترین صاحب کے خلاف جب آپ ایف آئی آر کرواتے ہیں اور وہ بھی غالباً سیڈیشن کی یا بغاوت کی ہو رہی ہے، تو وہ بھی پھر کسی دن وہ بھی کہیں گے کہ یہ ریکننگ ہے. سر ان کی جو ایک تو آڈیو لیک تھی وہ اللیگلی لیک کی گئی، اور اس میں سر بغاوت کا کیسے پرچہ بنتا ہے؟ جی دیکھیے، یہ تو سیاسی گفتگو میں ہمیشہ آپ کے پاس بہت مارجن ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں، لیکن جب آپ ابھی تک تحریک انصاف کے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ لوگ تھے، نمبر 1 جس نے ٹی وی پہ آ کر افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسایا، جنہوں نے پبلکلی افواج پاکستان کو گندی گالیاں دیں، جنہوں نے آ کر سرکاری اہلکاروں کے خاندانوں کو دھمکایا. یہ انہی لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہے ہیں، جو بغاوت پر اکسا رہے ہیں، یا جو ابھی شوکت ترین صاحب کے کیس ہے. مجھے اندازہ نہیں کہ ان کے اوپر کیا ایف آئی آر ہوئی ہے، لیکن وہ یہی اندازہ ہے کہ جب ایک ریاست پاکستان جو ہے وہ ایک اتنی سنجیدہ نیگوسیشن میں مصروف ہے اور اس کو اگر انڈرمائن کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اس کے اوپر ضرور بحث ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو بغاوت کے جو ایشوز ہیں ان کو انووک نہیں کرنا چاہیے ایسے معاملات میں، اور ہمارے پاس قوانین یہ بھی تو موجود بتائے نا. نہیں خرم صاحب دیکھیں، جب آپ بغاوت کی بات کرتے ہیں یا اس کو رہنے بھی دیں، شوکت ترین صاحب اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم سرپلس کے اوپر کمٹمنٹ نہیں دیں گے. یہ تو غالباً سر صوبوں کا حق نہیں ہے، چاہے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو یہ گفتگو کرنی نہیں چاہیے تھی. بہت اہم ہے آئی ایم ایف کی نیگوسیشن، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا یہ حق نہیں ہے صوبوں کا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ سرپلس دینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاؤ از اٹ اللیگل؟ دیکھیے، اسی طرح ہم سب کو حق حاصل ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن رائے کے اظہار پر ہمارے آئین میں کچھ قدغنیں ہیں کہ اگر آپ جو آرٹیکل 19 ہے، تو یہ شوکت ترین صاحب کا کیس، چونکہ میں اس کے بارے میں آگاہ نہیں ہوں، لہذا میں اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دے سکتا. میں نے اپنی ذاتی رائے ایک آپ کو دی ہے کہ میں بغاوت کا جو کلوزز ہیں ان کو انووک کرنے کے میں ذاتی طور پر خلاف ہوں. میں تو آپ سے اکانومی کی ایشو پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں، obviously آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس کیا حقائق ہیں، حقوق ہیں. تو کیا یہ صوبے کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا یا صوبے کی حکومت کا کہ انہوں نے سرپلس کمٹ کرنا ہے یا ڈیفیسٹ میں بجٹ چلانا ہے؟ میں تو جینوئنلی پوچھ رہی تھی. جی ان کے پاس اپنے صوبے کو چلانے کا لیوے حاصل ہے، لیکن بعض ایسے معاملات ہیں، خاص طور پہ جب آپ بیرونی اداروں سے یا بیرونی ممالک سے ڈیل کر رہے ہیں، جہاں پھر فیڈرل گورنمنٹ کی پرائمیسی ہے اور اس کو پھر صوبے نے اس کو فالو کرنا ہے. ابھی بھی ہمارے آئین میں ایسی شکیں موجود ہیں جو صوبوں کو باؤنڈ کرتی ہیں کہ ایسے حالات میں جہاں فیڈریشن جو ہے اس کو ضرورت ہے صوبے سے خاص ایکشن کی، تو وہ فیڈریشن پابند کر سکتی ہے. بہرحال اس کا فیصلہ میرے خیال میں ان دی اینڈ یا تو پارلیمان کرے گی یا عدالت میں جورسپروڈنس کے ذریعے ہوگا کہ کتنا لیوے ہے کسی صوبے کے پاس اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹ. صحیح. سر مریم نواز صاحبہ واپس آ گئیں، وہ جیسے میں نے کہا جلسے بھی کر رہی ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں. دوسری طرف ان کے شوہر نے کہا کہ بہت غلطی کی آپ لوگوں نے حکومت لے کے، اور اس کی وجہ سے پارٹی کمزور پڑی ہے. جی یہ ایک مستقل بحث اب 10 مہینے ہو گئے ہیں. اس جو ایک بڑی وسیع البنیاد
9 جماعتوں پر مشتمل حکومت کو قائم ہوئے جس کی قیادت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، یہ تو تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ درست فیصلہ تھا، غلط فیصلہ تھا۔ ہمارے سامنے ایک موقع تھا۔ سر پولیٹیکلی آپ لوگ کمزور پڑے ہیں کہ نہیں؟ بس اتنا بتا دیں پھر۔ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا ہمیں، جی دیکھیے ہمیں جس طرح کی 2018 میں پھر دہرا دوں، بدترین دھاندلی، دھونس اور تروڑ مڑوڑ کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ہماری پارٹی کے سربراہ اور منتخب وزیر اعظم کو غیر قانونی طور پر ناانصافی کے ذریعے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ یہ اس کا پہلی قسط تھی۔ یہ چیز ہم 2023 میں برداشت کرنے کے اور پاکستان کی سیاست اور آئین اور حاکمیت اس قسم کے 2018 کے کو دہرائے جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ صاحب آپ لوگ اتنی کمزور پڑ گئے کہ آپ الیکشن سے ڈر رہے ہیں۔ آپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ماضی میں بہت برا ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز سے، ہم بالکل ڈینائی نہیں کرتے، پر سر آپ لوگ اسلام آباد کے الیکشنز آپ نے مؤخر کر دیے، لوکل گورنمنٹ کے آپ نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس خالی ہوئی ہیں ان پہ بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ ان پہ لڑیں گے کہ نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی آپ لوگ الیکشن نہیں چاہتے۔ آپ کے اپنے گورنر جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کرے، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں تاریخ دوں گا، تو اس سے تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں۔ جی نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس حتمی یہ ذمہ داری ہے الیکشن کروانے کی، اور سر تو گورنر بھی تو ان کو کہہ سکتے ہیں نا۔ آپ کی ناظرین کی جو انڈرسٹینڈنگ کے لیے صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں وفاقی وزراء بھی گفتگو کر رہے ہیں، گورنرز بھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جہاں یہ فیصلہ ہونا ہے وفاقی کابینہ میں، انتخابات کو مؤخر کرنے کی کوئی تجویز ابھی تک ہمارے سامنے رکھی بھی نہیں گئی، اس پہ ایک ڈسکشن بھی نہیں ہوئی، تو لہٰذا میری انڈرسٹینڈنگ آپ کے گورنر یہ کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ سر آپ کے پاس تو یہ فیصلہ آئے گا بھی نہیں نا، یہ تو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور گورنر پنجاب ان کو تاریخ دے سکتے تھے، وہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جو ایکسٹرا آرڈنری حالات کو انووک کرنا ہے اس میں بہرحال کابینہ سے مشاورت کرنی پڑے گی، اور کابینہ کے سامنے ایسی کوئی تجویز ابھی تک نہیں رکھی گئی، تو لہٰذا میرے جیسے جو وزراء ہیں جو ڈے ٹو ڈے ان معاملات میں شریک نہیں ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے اور میری توقع بھی یہی ہے کہ آئین پر عمل کرتے ہوئے 90 دن کے اندر اندر ان دونوں صوبوں میں انتخابات ہوں گے انشاءاللہ۔ نہیں سر، تو پھر آپ وہی بار بار وفاقی کابینہ کی بات کرتے ہیں، بٹ سر آپ بتا دیں پھر اسلام آباد میں آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کیوں مؤخر کیا؟ آخری منٹ پہ پارلیمنٹ سے آپ نے قانون پاس کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں یہ ایشو نہیں آیا، تو پھر اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ سر آپ لوگوں کی مرضی سے، اسلام آباد دیکھیں نا، اسلام آباد کا قانون ہمارے سامنے آیا تھا، اسلام آباد کا قانون ہمارے سامنے کیوں آخری منٹ پہ آپ نے پاس کیا؟ یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں نا سر، اسی سے تو امپریشن بنا کہ آپ لوگ ڈر رہے ہیں۔ یہ تو ایک لامحدود بحث ہے کہ کس وقت کون سی حکومت کوئی کام جو کرتی ہے وہ کیوں کرتی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو لیجسلیشن ہے وہ سامنے آن ریکارڈ ہے، ان رائٹنگ بلیک اینڈ وائٹ پاکستان کے عوام کے سامنے موجود ہے، اور اس پر عمل ہوگا۔ اب اس پہ آپ یہ تو اس کو ایک رنگ آپ دے رہی ہیں کہ ڈر گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مناسب وقت پر کروانے کا انتظام کیا گیا۔ اب ڈر اور مناسب وقت کے درمیان آپ کے ناظرین فیصلہ کر لیں گے۔ اچھا سر، پھر مجھے کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو اب پنجاب کے اندر اتنے دنوں کے بعد الیکشنز کی تاریخ نہیں آئی، اس پہ آپ لوگوں کی پارٹی کا کوئی سٹینڈ بھی نہیں ہے؟ آپ اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے؟ جی نہیں، ہم پوری طرح انتخابات کے لیے تیار ہیں، جب بھی ڈیٹ آئے گی ہم اس کی پوری تیاری کر کے میں یہ نہیں پوچھ رہی سر کہ آپ تیار ہیں کہ نہیں، میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی طرف سے مذمت کیوں نہیں کی گئی اس بات کی کہ اتنے دنوں سے حکومت نہیں ہے پنجاب، ڈیزالو ہو گئی اسمبلی، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے تاریخ نہیں آ رہی آپ کے، اور آپ لوگ جو ہے اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے؟ جی نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر آپ کی رائے ہے کہ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، ہماری رائے نہیں ہے۔ ہم جو آئین کے تحت جو ذمہ دار ہے
وہ ادارہ جب بھی ڈیٹ دے گا ہم اس کے مطابق الیکشن میں جائیں گے اور بھرپور مقابلہ کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف سے پوچھیں گے کہ انہوں نے 10 سال خیبر پختونخوا میں کیا حکومت کی، یا 4 سال پنجاب میں کیسی حکومت کی کہ وہاں تعلیم نہیں ہے، وہاں صحت نہیں ہے، وہاں امن و امان نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں ٹیررزم واپس آ گیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ سارے سوالات جو گورننس کے ہیں وہ پنجاب میں اور کے پی میں ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ جب انتخابات قریب آئیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، ہم ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت اہم انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے ویکینڈ پہ وائس آف امریکہ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکی سازش تو ان کی حکومت کے خلاف ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ تو جنرل باجوہ تھے جنہوں نے امریکہ کو کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اینٹی امریکن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو سازش تھی اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کیا گیا امریکہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو میڈیا ٹاک کی، خطاب کیا، اس میں انہوں نے سپر کنگ کا نام دیا جنرل باجوہ کو۔ انہوں نے کہا کہ سب فیصلے وہ کرتے تھے، عمران خان صاحب تو صرف ایک پنچنگ بیگ کے طور پر لوگوں کے سامنے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پر مزید دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ شوکت ترین صاحب کے خلاف بھی ایف آئی آر ہو گئی، حکومت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ابھی تک جو لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کہ انہوں نے کورٹ نے ای سی پی کو کہا کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے ہیں، ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان صاحب، سینئر رہنماء پاکستان تحریک انصاف۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی حسان صاحب، سر سب سے پہلے آبویسلی عمران خان صاحب کا جو بیان بہت تنقید ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ پھر یو ٹرن لے لیا، آپ لوگوں نے سارا یہ غیر ملکی سازش کا بیانیہ بنایا تھا، آپ نے کہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے، ابھی آپ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غلط کہہ رہے تھے آپ لوگ۔ عارفہ، زیادہ تر لوگ جو یہ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے تو خان صاحب کا انٹرویو سنا ہی نہیں۔ میں کیونکہ وہاں موجود تھا تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، جب ہماری حکومت گئی تو پہلی بات خان صاحب نے کی سائفر کی۔ سائفر ایک ریالٹی تھا، بعد میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسے انڈورس کی، اور سائفر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی اور یہ گورنمنٹ رہے گی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ سائفر سے پہلے کیا ہوا یہ اس وقت چیزیں منظر عام پہ نہیں تھیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے حقائق آتے رہے، ایک مہینہ پہلے ڈاکومنٹس جو ان کی ٹیکس فائلنگز ہیں یو ایس میں وہ باہر آئیں، ٹویٹر کے اوپر کسی شخص نے ایک تھریڈ کیا، وہ ڈاکومنٹ انرتھ کیے۔ کون سے سر ٹیکس ڈاکیومنٹس؟ میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا۔ جن ڈاکومنٹس میں یہ آیا تھا، آپ نے خود بھی شاید اس پہ پروگرام بھی کیا ہو، جس میں یہ تھا کہ حسین حقانی صاحب جو تھے وہ ایک کمپنی جو ہائر کی تھی، اس کمپنی نے آگے حسین حقانی صاحب کو ہائر کیا گیا تھا۔ جب یہ شواہد سامنے آئے تو لگا یہ اور پتہ یہ چلا کہ شاید یہ ساری بات جو تھی یہ شروعات اس کی امریکہ سے نہیں ہوئی تھی، اس کی شروعات غالباً جنرل باجوہ سے ہوئی تھی۔ شروعات جہاں سے بھی ہوں، جو آخر میں ہوا اس سے وہ بات چینج نہیں ہوئی، لیکن جیسے جیسے شواہد سامنے آئیں گے، کڑیوں سے کڑیاں ملیں گی، بات چیت اور واضح ہوگی، تو اس میں کسی قسم کا کوئی یو ٹرن نہیں ہے۔ جو پہلے دن بات تھی وہی آج بات ہے، مزید حقائق سامنے آ رہے ہیں اور یہ سٹوری جو ہے یہ کھل رہی ہے۔ اچھا حسان صاحب، پر پھر بھی اگر یہ جس طرح واقعات آپ نے سنائے اگر ہم ان پہ یقین بھی کر لیں تو سر پھر بات تو وہی ہے نا کہ اب نہ تو آپ لوگ امپورٹڈ حکومت کی گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو امریکنوں کو خود مس گائیڈ کیا گیا بقول آپ لوگوں کے، تو پھر حکومت تو یہ انہوں نے نہیں بنوائی، یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی تھی، تو امپورٹڈ حکومت تو ہم اس کو کہہ نہیں سکتے۔ اسی طرح پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ غیر ملکی سازش ہوئی یا حقیقی ہمیں آزادی چاہیے، اگر یہ اس کے پیچھے جو ہم کہتے ہیں کہ کڑیاں اگر ملتی ہی جنرل باجوہ سے ہیں تو پھر تو یہ سارے جو ہم کہہ سکتے ہیں نا سلوگنز ہیں یہ تھوڑے سے irrelevant ہو جاتے ہیں، تھوڑے نہیں بلکہ بہت۔ نہیں مجھے تو نہیں لگتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سائفر جو ہے، سائفر تو میں نے آپ کو یہیں سے بات شروع کی نا کہ سائفر تو حقیقت ہے،
پاکستانی حکومت کو یہ پیغام تو بھجوایا گیا نا کہ یعنی کہ امریکنوں نے کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے امریکنوں کو کنونس کیا لوگ برے ہیں، تو امریکن حکومت نے اس کی بیسس پہ جنرل باجوہ کو کہا کہ ان کو ہٹا دو، اور باجوہ صاحب کو وہاں سے سپورٹ تو ملی نا. دیکھیں بات یہ ہے، اس ساری بات کا تعلق وہ جو پہلے بھی فیکٹ سامنے رکھے وہ اپنی جگہ ہے نا. یا تو سائفر کی آپ حقیقت سے ہم سارے انکار کرتے نا، سائفر تو اپنی جگہ موجود ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بعد میں آئی ایس پی آر کا بیان بھی آیا کہ جی ہمیں لگتا ہے مداخلت تو ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی. تو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت جو ہے، ہمارے ہائیسٹ فورم نے اس بات کو اکنالج کیا تھا اور اس بات پہ حامی بھری تھی. نہیں تو سر اب یہ تو سمجھائے نا کہ اب ہم نے امریکہ کو کس طرح دیکھنا ہے، یا آپ کی جو جماعت ہے وہ امریکہ کو کس طرح دیکھتی ہے؟ کیا وہ ایک ایسا پاور ہے جو پاکستانی حکومتیں گراتے یا ہٹاتے ہیں اور اس لیے وہ برے ہیں، یا ان کو مس گائیڈ کیا گیا تو وہ آپ کی حکومت گراتے ہیں اس لیے وہ اتنے برے نہیں ہیں اور اب آپ ان سے بہتر تعلقات چاہیں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ بھی بات خان صاحب نے آج سے نہیں 1 سال پہلے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہ امریکنوں کے نہ ہی کسی اور گورنمنٹ کے خلاف ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں 21ویں صدی میں ایگزسٹ کرنا ہے، ملکوں سے تعلقات رکھنے ہیں، سفارتی تعلقات ہوں گے. صرف یہ بات ہے کہ ایکویلٹی اور میوچل ریسپیکٹ کی بیس پر ریلیشن شپ ہو. بالکل ہماری پارٹی، میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کوئی اینٹی امریکن نہیں ہے، کوئی اینٹی اینی کنٹری نہیں ہے. سر حقیقی آزادی کی جب آپ بات کرتے ہیں امریکہ سے تو پھر حقیقی آزادی ہماری دیکھیں، حقیقی آزادی از مور انورڈ. یہ ہمارے اندر ہے غلامی، کہ ہم ہر چیز کے لیے باہر کی طرف نہ دیکھیں، اپنے معاملات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں اور یہ رکھیں کہ ہم نے ہمارا ملک انڈیپینڈنٹ ہے، ہم خود مختار ہیں، ہم نے سیلف انٹرسٹ میں فیصلے لینے ہیں، ہم نے دوسروں کے انٹرسٹ کو آگے لے کے نہیں چلنا. یہ خود مختاری ہے. یہی عمران خان صاحب نے بات کی ہے. اچھا سر، اگر میں یہ کہوں کہ کیونکہ اب الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو شاید آپ لوگ اپنے بیانیے کو اس لیے بھی تبدیل کریں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ پاور میں آ گئے، الیکشنز جیت لیے، تو آپ کو دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے ہوں گے، تو اس لیے بھی اب آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب ایسی گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ پچھلے 1 سال کے عمران خان صاحب کے تمام بیانات اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ مجھے کوئی انکنسسٹنسی دکھا دیں. میں نے تو آپ کو فیکٹس پہ بات بتائی ہے کہ جیسے جیسے حقائق سامنے آ رہے ہیں، جس دن وہ ڈاکومنٹ سامنے آئے تھے اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ اس میں حسین حقانی صاحب کا بھی کردار تھا. اسی کی بیس کے اوپر اب یہ بات سامنے آئی ہے. بالکل کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے. اور جو بات آپ آج کر رہی ہیں یہ عمران خان کو پہلے دن سے پتا ہے. ہمیں دنیا سے اچھے تعلقات چاہیے. ہم دنیا سے لڑ کے اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے سکسیسفلی. یہ تو پہلے دن سے یہ بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسان صاحب، آپ نے ہمارے کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ضیاء محی الدین صاحب کے حوالے سے. اسٹے ود اس. بیک پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے آج کی افسوسناک خبر کا کہ جو معروف اداکار، ٹی وی میزبان ضیاء محی الدین صاحب جو تھے وہ آج صبح کراچی میں انتقال کر گئے. 92 برس ان کی عمر تھی. ضیاء محی الدین صاحب ریلی ڈزنٹ نیڈ این انٹروڈکشن، اور نہ آپ ان کو کسی کی جس کو کہتے ہیں نا پجن ہول میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے اور یہ نہیں کرتے تھے. آبویسلی بٹ تھیٹر جو ہے اس سے وہ ہمیشہ وابستہ رہے. 20 جون 1931 میں وہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے. انہوں نے شروع میں ریڈیو میں کام کیا، برطانیہ میں بہت عرصے تک تھیٹر کیا. وہ 50 کی دہائی میں لندن کی رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس سے انہوں نے اداکاری کی باقاعدہ تربیت بھی حاصل کی. ہالی ووڈ فلمز میں کام کیا، لارنس آف اریبیا جیسی فلمز میں. براڈ وے تھیٹر بھی انہوں نے کیا. 70 کی دہائی میں وہ پاکستان واپس آئے جب انہوں نے بہت ایک مشہور شو کیا جس کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں. ضیاء محی الدین شو کے نام سے وہ شروع ہوا تھا. 73 میں پی آئی اے آرٹس اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی وہ مقرر کیے گئے. جب مارشل لاء لگا بھٹو کی رژیم کے خاتمے پہ تو وہ لندن چلے گئے اور 90 تک وہ لندن میں ہی رہے. جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے آبویسلی لکھا بھی، وہ جو ان کی آریٹری تھی وہ بھی رہی. ان کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز نوازا گیا. اور پھر 2004 میں انہوں نے کراچی میں ناپا جو ہے اس کی بنیاد رکھی.
اور آخر تک وہ اس کے سربراہ رہے وہاں. آج ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ارشد محمود صاحب. یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور ناپا میں بہت عرصے انہوں نے ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ کام کیا. ویلکم ٹو دا شو سر. ارشد صاحب، بہت مشکل ہے ایکسپلین کرنا کہ ضیاء محی الدین صاحب کیا تھے یا کیا نہیں تھے. کیا آپ یہ بہتر سمجھا پائیں گے؟ جی نہیں، میرے لیے بھی مشکل ہے. ان کے جو کارنامے ہیں اور جو کام انہوں نے کیے ہیں اور جس میں ان کو ایک طرح سے گلوبل ریکگنیشن ملی، ان کی تو بہت لمبی فہرست ہے. جس طرح ابھی بات آپ کر رہی تھی کہ براڈ وے میں 60 کی دہائی میں تو وہ ہی واز اے زونگنگ اسٹار، یعنی ویسٹ اینڈ اور براڈ وے میں وہ بالکل جانے پہچانے جاتے تھے. تو انہوں نے بہت کام کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرتے رہے. اور پھر جیسے انہوں نے ایک ریڈرز تھیٹر کا رواج ڈالا اور اس پہ وہ کام بے شمار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو لٹریچر کو ہماری سوسائٹی میں ایک طرح سے ری انٹروڈیوس انہوں نے کیا. یعنی بے شمار نوجوان ہیں ان کے جو ویسے تو آج میں تھا وہاں جنازے میں، تو ان کے جو شاگردوں کی ایک کافی بڑی تعداد وہاں موجود تھی. وہ سب ایک طرح سے سمجھے ان کے بچے ہی ہیں جنہوں نے ان سے اس فن کے بارے میں سیکھا، اور انہوں نے بڑی شفقت سے اور انہوں نے بڑی محنت سے ان کو سکھایا. تو امید ہے کہ یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ برقرار رکھیں گے. تو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں بھرپور زندگی گزاری ضیاء صاحب نے، اور بہت ہی بھرپور کام کیے. اور میں بھی ان کے ساتھ. معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹوں سر، کچھ ضیاء محی الدین شو کے بارے میں، بیکاز غالباً obviously پچھلے سالوں میں ضیاء صاحب جہاں کچھ پڑھتے تھے ناپا میں کرتے تھے، شاید آج کی جنریشن اس سے تو واقف ہو، بٹ ضیاء محی الدین شو کے بارے میں اتنا نہ لوگ جانتے ہوں. جی وہ بھی ایک اپنی مزاج کا ایک بہت زبردست شو تھا، اور کافی اس میں انٹرٹینمنٹ ویلیو بھی ہوتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ادبی شخصیات بھی یعنی آتی تھیں، جس میں نونی راشد صاحب ہیں، جوش ملیح آبادی ہیں. تو ان کو انہوں نے کیا، اور ظاہر ہے کہ لائٹ ہارٹڈ چیزیں بھی ہوتی تھی. معین اختر اس پروگرام سے انٹروڈیوس ہوئے، اور خوش بخت شجاعت بھی اسی پروگرام سے انٹروڈیوس ہوئی. تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے اس پروگرام کے حوالے سے بھی. اور بلکہ بعد میں وہ بڑا لطف انگیز جملہ کہا کرتے تھے کہ کسی نے ان سے کہا کہ جی یہ اس طرح کا پروگرام ضیاء الدین شو دوبارہ کیجیے. تو کہتے بھائی وہ اس وقت ہم نے اپنے بھول پن میں کر دیا، اب ہم کچھ اور نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے یہ وقت نکالا. سر ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.